Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today we are going to start our lesson, and this is about what is relationship of biology with other sciences. And in this lesson we will see the what is the relationship of biology with other sciences like chemistry, physics and economics, and these will be discussed one by one. The interrelationship among different branches of sciences cannot be denied. तो हम जो डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी साइंस की उनका आपस में इंटररिलेशनशिप उसका इनकार नहीं कर सकते. बायोलॉजी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द लिविंग थिंग्स बट दीज इंफॉर्मेशन रिलेट टू द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेस एज वेल. तो जैसे कि हम एक बायोलॉजी के अंदर लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी के दौरान हमें कुछ ऐसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिनको स्टडी करना पड़ता है, उनके साथ इसको रिलेट करना पड़ता है. हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तो किस तरह से जो बायोलॉजी का नॉलेज है ये दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट करता है. ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप with all other branches. For example, when studying the process of movement in animals, the biologist must refer to laws of motion in physics. तो मोशन के जो लॉज हैं फिजिक्स के अंदर, उन्हीं के लिहाज से जो मूवमेंट है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा बायोलॉजी के अंदर. तो इस तरह से जो फिजिक्स के अंदर लॉज हैं, केमिस्ट्री के अंदर लॉज हैं, वो एप्लीकेबल हैं टू द लिविंग फिनोमिनास. तो इसलिए ये जो बायोलॉजिकल साइंसेस है ये दूसरी साइंसेस के साथ इंटरलिंक है. दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस. तो इससे जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं उनकी बुनियाद बनती है. तो कि हर एक अलग अलग डिसिप्लिन है, उसके अपने अपने कानून हैं, कायदे हैं, लेकिन ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट ब्रांचेस हैं साइंस की. तो उनमें हम अपने हमारे पास जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, बायो इकोनॉमिक्स है, बायोमेट्री है, बायोफिज़िक्स है एंड बायोजियोग्राफी है. अब हम देखते हैं कि इनका दूसरी साइंसेस के साथ, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री है, इसका केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशनशिप है. तो जैसे कि हम केमिस्ट्री के अंदर केमिकल्स का स्टडी करते हैं और केमिकल्स डिफरेंट मैटर सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं और उनके आपस में रिएक्शंस को स्टडी करते हैं. तो इस तरह से जो बायोकेमिस्ट्री है इसके अंदर हम उन सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं. तो उनके आपस में केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं. जैसे कि हमारे पास डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है. ये सारे के सारे केमिकल्स हैं और इनकी स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं. ये सब डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं. तो इनमें आपस में रिएक्शंस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और वो मिलके क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, साथ में ऑक्सीजन बना देते हैं. ये प्लांट्स में प्रोसेस होता है. और दूसरी जगह पे रेस्पिरेशन होती है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होती है, जिसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को बना देते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज़ करते हैं जो कि इस ग्लूकोज के अंदर स्टोर होती है. तो जब हम इन केमिकल को स्टडी करेंगे और इनके रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, वो वाले केमिकल्स को स्टडी करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री. उसके बाद हम बात करते हैं बायो इकोनॉमिक्स की. इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है साइंस की. उसके अंदर एक उसकी फर्दर ब्रांच है बायो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम वो वाली इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं. इकोनॉमिक कहते हैं माशियात को. तो उसके अंदर हम वो वाली इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं बायो इकोनॉमिक्स के अंदर जो कि हमारी लाइफ के रिलेटेड होती है, हमारे जानदारों के रिलेटेड होती है.
تو جیسے کہ ہم نے کوئی جاندار ہیں، ہمارے پاس جانور ہیں، ہم نے پلانٹ اگائے ہیں، درخت اگائے ہیں، یہ سارے لیونگ آرگنیزمز ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان سے فائدہ کیا ہوا ہے اور ان سے نقصان کیا ہوا ہے. تو ان کو ہم ڈیٹا کی فارم میں ہمیں جب ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا، ہمارا کتنا خرچ آیا، تو یہ ساری کی ساری اکنامکس بائیو اکنامکس ہوگی. تو اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے بایومیٹری. بایومیٹری ایک فردر برانچ ہے میتھمیٹکس کی. تو میتھمیٹکس کے اندر ایک برانچ ہے بایومیٹری، یہ ڈسپلن اس میں علیحدہ ڈسپلن ہے. اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ڈیٹا کو انالیسز کرتے ہیں. تو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو میتھمیٹکس ہے یہ برانچ ہے سائنس کی، تو اس کو ہم یوز کرتے ہوئے جو بایولوجی کے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے اس کا انالیسز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ریشوز نکالتے ہیں، پروپورشنز نکالتے ہیں. یہ والی کچھ چند ایک ایگزامپل ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی اور ہم الجبرک ایکسپریشن بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہ الجبرا کی سمپل سی ایکویشنز ہیں، فارمولاز ہیں، تو ان کو بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو تاکہ ہم ڈیٹا کو جو بایولوجیکل ڈیٹا ہے اس کا انالیسز کر سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے بایو فزکس. کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو فزکس ہے یہ انرجی اور جو میٹر ہے اس کے ریلیشن شپ، میوچل ریلیشن شپ کو کہتے ہیں کہ انرجی کا مادے کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو جب ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں فزکس. تو کیونکہ ہمارے پاس ایک یہ بھی ایک مادہ ہے، ایک سبسٹانس ہے، بایولوجیکل جو لیونگ آرگنزم ہیں ان کی بھی مادی جسم ہوتے ہیں، ان کی بھی کچھ وزن ہوتا ہے، تو ان کے اندر انرجی بھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ان کی انرجی کا اور ان کی باڈی پارٹس کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، وہ کیسے موو کرتے ہیں، ان کے اندر انرجی کس طرح سے یوٹیلائز ہوتی ہے. فار ایگزامپل جب ہم مسلز اور بونز کی موومنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں پھر جو فزکس ہے اس کے لاز کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے بایو جیوگرافی. تو بایو جیوگرافی کے اندر یہ بایو جیوگرافی فردر ایک جیوگرافی ایک فردر ڈسپلن ہے سائنس کا، اس کی فردر برانچ ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ڈسٹریبیوشن آف آرگنزمز ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں پہ لیونگ آرگنزم پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر تقریباً ہر طرح کا ماحول انوائرمنٹ پایا جاتا ہے، ہر طرح کا ایکو سسٹم پایا جاتا ہے. یہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، یہاں پہ میدانی علاقہ بھی ہے، یہاں پہ ڈیزرٹ بھی ہیں. تو ان ڈیفرنٹ علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفرنٹ اینیملز پائے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم جب پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کون سا ایریا ہے اس میں اندر کون سا لیونگ آرگنزم پایا جاتا ہے، کون سے پلانٹس پائے جاتے ہیں، کون سے پودے پائے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ ڈرائی فروٹ کی ایگزامپل لے لیں تو جو کہ ہمارے اس ایریا میں نہیں ہوتا لیکن جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پہ وہ موجود ہوتے ہیں. تو کچھ جانور ہمارے پاس یہاں پہ ہوتے ہیں لیکن کسی اور علاقے میں چلے جائیں، جیسے کہ جنگلوں میں چلے جائیں یا آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو اس طرح کے جانور نہیں دیکھنے کو ملیں گے. تو اس طرح سے جو ڈیفرنٹ لوکیشنز ہیں ارتھ کی، ان کے اوپر جو لیونگ آرگنزم موجود ہیں ان کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں بایو جیوگرافی، جس کے اندر ہم جہاں پہ دنیا کے کون کون سے حصے ہیں جہاں پہ لیونگ آرگنزم ڈسٹریبیوٹ ہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اب ہم ان کی ریڈنگ کر لیتے ہیں جو کہ بک سے ہی ٹیکسٹ لیا گیا ہے. بایو فزکس اٹ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف پرنسپلز آف پھزکس وچ آر ایپلیکیبل ٹو بایولوجیکل فینومناز. تو بایولوجیکل فینومناز پہ جو ایپلیکیبل ہیں فزکس کے پرنسپلز، ان کی اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں بایو فزکس. فار ایگزامپل there is similarity between the working principles of the liver in physics and limbs of animals in biology. تو جس طرح سے لمب فزکس کے اندر لیور کام کرتا ہے ایک، تو اسی طرح سے ہی جو لیونگ آرگنزم کے ان کے لمبس جیسے کہ ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں. یا اگر دوسرے اینیملز کی ٹانگیں ہیں جو ان کی جو موومنٹ ہے وہ اسی طرح انہی پرنسپلز پہ ہوتی ہے جو کہ لیور کی موومنٹ ہوتی ہے فزکس کے اندر. بایو کیمسٹری اٹ ڈیل ود دا اسٹڈی آف دا کیمسٹری آف ڈفرنٹ compounds and processes occurring in the living organism. For example, study of the basic metabolism of photosynthesis and respirations involves the knowledge of chemistry.
اس کے بعد ہمارے پاس بایو میتھمیٹکس یا بایومیٹری. It deals with the study of biological process using mathematical techniques and tools. اس کے اندر میتھس کے جو ٹیکنیکس اور ٹولس ہیں ان کو استعمال کر کے بایولوجیکل ڈیٹا کو اسٹڈی کرتے ہیں, بایولوجیکل پروسیس کو اسٹڈی کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹو انالائز دا ڈیٹا گیدرڈ آفٹر ایکسپیریمنٹل ورک, دا biologist must apply the rules of mathematics. تو وہاں پہ جو biologist ہے وہ رول استعمال کرتا ہے. آگے جا کے جب آپ میٹرک میں پریکٹیکلز کریں گے, کیمسٹری میں کرتے ہیں, بایولوجی میں کرتے ہیں, تو ان میں سے کچھ ایسے پریکٹیکلز ہوتے ہیں جن کے اندر میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہوتی ہیں, اور وہ کیلکولیشن کے جو رولز ہوتے ہیں وہ بالکل وہی ہوتے ہیں جو کہ آپ نے میتھ میں پڑھے ہوتے ہیں, وہ چینج نہیں ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بایولوجی یہ دوسری سائنسز کے ساتھ انٹر لنک ہے. اس کے بعد بایو جیوگرافی ڈیل ود دا اسٹڈی آف دا اکرنس اینڈ ڈسٹریبیوشن آف دا ڈفرنٹ اسپیشیز آف دا لیونگ آرگنیزمس ان دا ڈفرنٹ جیوگرافیکل ریجنس آف دا ورلڈ. تو یہ اس کو اسٹڈی کرتا ہے کہ کون سے جانور کہاں پہ پائے جاتے ہیں, اکرنس ان کی کہاں پہ ہے, اور جو ڈفرنٹ آرگنیزمس ہیں وہ پوری دنیا پہ کہاں کہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہیں, کون طرح کا جانور ہے, کس ایریا میں پایا جاتا ہے, کس جگہ پہ پایا جاتا ہے, of the different species of the organism in the different geographical regions of the world. تو جو زمین کے different جو علاقے ہیں, دنیا کے زمینی جو علاقے ہیں, کون کون سا علاقہ ہے, کون سا جانور وہاں پہ پایا جاتا ہے. It applies the knowledge of the characteristics of the geographical regions to determine the characteristics of the living organism found there. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو جیوگرافیکل ریجنز ہے اس کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہیں اس ریجن کی, فار ایگزامپل جو صحرا ہوتا ہے وہاں پہ ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ اس طرح کے جانور پائے جائیں گے, وہاں کے اس طرح کے پلانٹس پائے جائیں گے جو کہ وہاں کے ماحول کو, وہاں کے ٹمپریچر کو ٹالریٹ کر سکیں گے. دوسرے جانور وہاں پہ سروائیو ہی نہیں کر سکتے, وہاں پہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. تو اس طرح سے برفانی علاقے ہیں جہاں پہ برف ہوتی ہے, وہاں پہ وہ والے جانور رہ سکیں گے جو کہ برف میں زندہ رہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک جو ایریا ہے اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے, وہاں پہ ٹمپریچر کیا ہے, وہاں پہ فوڈ کون سی اویلیبل ہے, تو اس کی بیس پہ وہاں پہ جو لیونگ آرگنیزمس ہیں ان کا پتہ چل سکتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے بایو اکنامکس. It deals with the study of organisms from the economical point of view. For example, cost value and profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics and the benefits or losses can be determined. تو اس میں ہم اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے لیونگ آرگنیزم کو اسٹڈی کرتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے مثال دے دی ہے گندم کی, تو ہم جب گندم کو بوتے ہیں اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے, اور جب ہم اس کو کاشت کرتے ہیں تو بعد میں ہمارے پاس کتنی ہمیں ییلڈ حاصل ہوتی ہے, کتنی پیداوار حاصل ہوتی ہے. تو ان دونوں کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس کی جو کیلکولیشن کی جاتی ہے وہ ہم بایو اکنامکس کے رولز کو یوز کرتے ہوئے یہ کیلکولیشن کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ لوگوں نے یہ جو ہم نے ابھی ویڈیو دیکھی ہے اس کے ایم سی کیوز کو, اس کا جو کوئز دینا ہے تو اس کا میں نے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. تو اس میں آپ کیا کریں گے, جس طرح سے یہ ویڈیو ہے اس کے نیچے جائیں, یہاں پہ یہ لنک موجود ہے, اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ سیدھے کوئز والے پیج پہ چلے جائیں گے. یہاں سے یہ والا پیج کھلے گا, یہ ویڈیو ہے, یہ وہی ویڈیو ہے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے نیچے یہ والے کوئز ہیں, ان کو آپ نے کس طرح سے سولو کرنا ہے. تو سب سے پہلا یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے, اس میں دیکھیں ہسٹولوجی از سائنٹیفک اسٹڈی آف ٹیشوز. اس کے بعد ہے اسٹڈی آف فنکشن آف دا ڈفرنٹ پارٹس آف دا لیونگ آرگنیزم از کالڈ فزیولوجی. اس کے بعد یہ آپ نے سارے جو کہ یہاں پہ ایم سی کیوز ہیں ان کو سولو کر دینا ہے اسی طرح سے جو اس کا کریکٹ آنسر ہے. یہ تو میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد یہ نیکسٹ ہے, اس کو کلک کر دینا ہے. اس کے بعد یہ ہے, اس طرح سے کلک کرتے جائیں جو بھی ان کے کریکٹ آنسرز ہیں. دا اسٹڈی آف ریمینز آف ایکسٹنٹ آرگنیزمس. اس کے بعد molecular biology is also known as biochemistry. The branch of biology that deal with the study of social behaviors of the animals that make society social biology. اس کے بعد the study of insects entomology. اس کا آنسر entomology ہے.
یہاں پہ سارے چیک کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ کروا دینا. سبمٹ کرنے کے بعد آپ نے اوپر جانا ہے. اوپر جانے کے بعد یہ دیکھیں آپ کا سبمٹ ہو گیا ہے. تو اس کا ویو اسکور کرنا ہے, اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ نیکسٹ نئی ٹیب میں چلے جائیں گے. تو اس کے اندر آپ کو یہ سارے آنسر مل جائیں گے کہ آپ کو کتنا سکور ہوا ہے, کتنے غلط ہوئے, کتنے صحیح ہوئے. تو یہ آپ کو سارا اس میں آنسر مل جائے گا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.